बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, पिछली 2-3 वीडियोस में जिस तरह हमने जिक्र किया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक दरख्वास्त ज़मानत रखी गई कि उनको ज़मानत मिल जाए, उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स हुई। दोनों साइड के वकला ने अपने अपने दलाइल दिए और मोअज़्ज़ज़ जज साहब, जिनका नाम तारिक अयूब साहब हैं, एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी, उन्होंने इसके ऊपर केस को सुना, अपना फ़ैसला दिया और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़मानत मुस्तरद कर दी, यानी उनको ज़मानत नहीं मिली। अच्छा, ये इंजीनियर मोहम्मद अली केस में दूसरा बड़ा सेटबैक है इंजीनियर को और उसकी टीम को। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लिए एक सज़ा है और ये अल्लाह ताला की एक गैबी वो दिफा है जो वो वादा कर चुका है कि वो कुरान करीम, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन इस्लाम, कुरान मजीद, इन सब की हिफाजत का ज़िम्मा वो ले चुका है। तो उसी सिलसिले में कि हमारे बहुत सारे उलमा जो इस वक्त खामोश बैठे हैं, हमारे बहुत सारे लोग अवाम जो इश्क़ नबी रखने का दावा करते हैं, वो खामोश बैठे हैं। वहाँ अल्लाह ताला की ज़ात खुद आगे बढ़ के उन्होंने इस केस को एक ऐसी साइट पे भेज दिया है जिस पे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्या सूरत हाल है। ये दूसरा बड़ा सेटबैक है नाजरीन। इस बात पे चीखा जा रहा है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट में इस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अगर ज़मानत दायर की जाती है तो वहाँ से भी ये ज़मानत उनकी खारिज कर दी जाएगी, मुस्तरद कर दी जाएगी इंशाल्लाह। क्यों, ये मैं एंड में आपको चल के पहले उसके सारे हालात बता के फिर बताता हूँ ताकि बात आपको समझ आ सके। आइए इस पे गुफ्तगू करते हैं। नंबर 1 नाजरीन, सबसे पहले तो पहला सेटबैक ये था नाजरीन, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जब उसने ये बोंगी मारी, जब उसने ये हरकत की, जब उससे ये गुनाह सरजद हुआ, उसके बाद पहली गलती उसकी सबसे बड़ी ये थी कि वो शैतान की तरह अकड़ गया और ये कहने लगा कि तुम सब लोग जाहिल हो। मेरा किन जाहिलों से पाला पड़ गया, आपको, मुझे, इन उलमा को, सबको उसने जाहिल कहा। ओके, तो हम तो जाहिल हैं, ठीक है। उसने कहा मैं अकेला पढ़ा लिखा बंदा हूँ। ये गुरूर और तकब्बुर की अलामत जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। उसकी दूसरी गलती, यानी पहली कि वो दिफा पर उतर आया और सबको बेवकूफ़ कहना शुरू हो गया। दूसरी, अल्लाह ताला की तरफ से जो केस है वो FIA या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाता है और वो इस पे ओपिनियन मांग लेते हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से। और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के उलमा और वहाँ पे बैठे रिटायर्ड जस्टिस साहिबान और सीनियर वकला और वो पूरी 20 लोगों की काउंसिल और उनके चेयरमैन ये फैसला करते हैं कि जी ये इसने गुस्ताखी की है, ये गुस्ताखी है, हमारी ये राय है। ना सिर्फ ये गुस्ताखी है बल्कि इस पे 295 भी लगाई जाए, क्योंकि इसने कुरान करीम के जो तर्जुमा है, जो उसका मानी है, उसमें भी इसने तहरीफ की है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मदद थी। अच्छा, फिर वकला टीम जो उनकी थी वो भी बड़ी अलर्ट है। वकला ने अपने दलाइल दिए, वो तमाम हकायक जज साहब के सामने रखे और उन्होंने उसकी बेल उड़ा के परे फेंकी। ये इंजीनियर साहब अब जेल में। अच्छा, अब नाजरीन सूरत हाल मौजूदा ये है कि चीखें आप एक तरफ सोशल मीडिया पे, वैसे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंजीनियर मिर्ज़ा की जो सोशल मीडिया टीम है या सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त आपको सपोर्ट करता नज़र आता है, इसलिए कि वो एक्टिव हैं। तो अगर 20 लोग भी हैं और 20 पोस्टें डालते हैं और एक्टिवली वो आपके सामने खुल रही हैं, और दूसरी तरफ आराम से सब उलमा सो रहे हैं, ये सब लोग सो रहे हैं जो इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखने के दावेदार हैं, तो ज़ाहिर है पोस्टें तो वही नज़र आएंगी। और ये जानते हुए कि उसके पीछे यहूद की ताकतें मौजूद हैं, उसके पीछे कादियानियों की ताकतें मौजूद हैं, पैसा खर्च किया जा रहा है, अमेरिका जैसे लोगों की मुल्कों की उसने तारीफ़ें कर रखी हैं, तो उसको बचाने वाले कोई नहीं होंगे, तो वो बचा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब वो सूरत हाल, बेल कैंसिल हो गई, बेल मनसूख हो गई, बेल मुस्तरद कर दी गई उसकी। तो अब इंजीनियर के सबसे जो पहला नतीजा है वो इंजीनियर के वकला की चीखें सुनने वाली हैं। उनकी एक तो वो आपस में दस्तो गिरेबां हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि तुमने ये कर दिया, वो कहता है तुमने ये कर दिया।
اور ایک دوسرے کی غلطیاں بیان کر رہے ہیں, ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور پھر لا کے سٹیٹمنٹس دکھائی جا رہی ہیں کہ جی انجینئر محمد علی مرزا نے جیل میں کہا ہے کہ میں حافظ طاہر ایوبی سے مطمئن ہوں, اپنی لیگل ٹیم سے مطمئن ہوں, وہ مجھے پہلے بھی اس طرح کی چولوں سے بچا چکے ہیں, اب بھی بچا لیں گے, لہذا آپس میں لڑے نا, کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ سچ نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے اور بیل بھی اس کی مسترد ہو چکی ہے. اس سلسلے میں ایک اور وکیل صاحب جن کا نام اسد اللہ ہاشمی ہے, غالباً وہ انجینئر کے وکیل نہیں ہیں لیکن انجینئر کو اس کے کیس میں فیور کرتے ہیں, اس نے اپنی ویڈیو میں بڑی لاجیکل باتیں کی اور اب اس پہ ان کو مرچیں لگیں گی دوسری پارٹی کو. اسد اللہ ہاشمی نے یہ کہا کہ انجینئر کی لیگل ٹیم نے بونگیاں ماری, حماقتیں کی, جس کی وجہ سے. تو اسد اللہ ہاشمی صاحب, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انجینئر مرزا نے جو جاہلانہ حرکتیں کی, جو اس نے گناہ اس سے سرزد ہوا ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. آپ بھی اس کی جگہ ہوتے تو یہی بونگیاں مار رہے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ, ورنہ کو حافظ طاہر ایوبی اس کا پہلا مقدمہ نہیں لڑا, بقول اس کی ٹیم کے وہ پہلے بھی اس کے مقدمے لڑتا رہا ہے, تو اس کو بھی, اس نے بھی وکالت پڑھی ہے, اس کو بھی پتہ ہے کہ پروسیجرز کیا ہیں. لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ بیل کیوں تم نے وڈرا کی, اس نے کہا جی وہ ہم نے کسی اسٹریٹجی کے تحت کی. ایک کویشمنٹ دائر کی گئی ہے ہائی کورٹ میں, وہ بھی جی ہماری اسٹریٹجی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا, وہ بھی ہماری اسٹریٹجی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک لیگل نوٹس بھیج دیا گیا, وہ بھی ہماری اسٹریٹجی ہے. جبکہ یہ تمام اسٹریٹجیز اب اس وقت ان کے گلے پڑی ہیں. اور جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے گزارش کی تھی کہ ابتدائی طور پر پرائما فیشی یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی اس حد تک مقدمے کا, جو وہ ایک برڈز آئی ویو کہ جی انجینئر مرزا کا جو کیس ہے, اس میں انجینئر مرزا بظاہر تو گناہ گار نظر آ رہا ہے اور اس کی بیسس کے اوپر جج صاحب نے اس کی ضمانت ریفیوز کر دی. تو یہ تیسرا سیٹ بیک, یعنی یہ جو بیل والا, اس کی بیل ریفیوز ہونا, اس کی بیل خارج ہونا, یہ اس مقدمے کا تیسرا بڑا سیٹ بیک ہے. اور اس حوالے سے آج میری نظر سے ایک ویڈیو گزری اسد اللہ ہاشمی کی. کیا بات ہے, اس نے بڑی اچھی باتیں کی, گو کہ وہ ایک غلط بندے کی سپورٹ کر رہا ہے لیکن باتیں وہ ٹھیک کر رہا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو ساری بونگیاں مار رہے ہیں یہ لوگ, یہ انجینئر کو پھنسوا دیں گے, اور میں کہتا ہوں پھنسوا چکے ہیں. اب اس کیس کا فیٹ بظاہر 99% تو نظر آ رہا ہے. اس کے باوجود میں اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ سوئیے گا مت, جاگتے رہیے گا, کیونکہ وہ جو دجالی طاقتیں ہیں جو انجینئر مرزا کو بچانا چاہتی ہیں, وہ اپنا کام پورے طریقے سے کر رہی ہیں. پیسہ لگانا پڑا, زور لگانا پڑا, سفارش کرنی پڑی, پریشرائز کرنا پڑا, وہ اپنا پورا زور لگائیں گے. لیکن ہمارے دل سے دعائیں بھی نکل رہی ہیں, ہم کوشش بھی کر رہے ہیں, جتنے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں. اور باقیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ اٹھیے اور اپنی جھولی میں کم از کم یہ تو ڈال کے اگلے جہاں لے جائیے. آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوں تو کہہ دیجئے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ کے ناموس پہ بات آئی, جب یہ بندہ آپ کے خلاف بھونک رہا تھا, تو اس کو ڈیفینڈ کرنے والوں کی لسٹ میں, ہجوم میں ہم بھی وہاں کھڑے تھے, تو آپ کی وہاں پر شفاعت ہو سکے گی. ناظرین, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ابھی ظاہر ہے اب کیس کا فیصلہ آیا ہے, اس کا وہ جو ریٹن فیصلہ ہے اس کے وکلا لیں گے اور وہ ہائی کورٹ میں جا کے اس کو دائر کریں گے. اس سلسلے میں نے جو اسد اللہ ہاشمی کی ویڈیو دیکھی, جو اس نے مشورے دیے, اب اگر مشورے دیے ہیں وہ انفلوئنس بھی کرے گا, اس کی جو ٹیم ہے لیگل ٹیم انہوں نے سنے بھی ہوں گے, موسٹ پروبیبلی وہ ان پہ عمل کریں گے. اگر وہ بھی انجینئر مرزا کی طرح اس تکبر میں کہ نہیں جی اسد اللہ ہاشمی کو کیا پتا ہے, ہمیں پتا ہے, تو وہ اپنی مرضی کریں گے جیسے وہ پہلے کر رہے ہیں, اور ان سے مرضی کروائے گی اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ. اسد اللہ ہاشمی صاحب وہ لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں, آپ فکر نہ کریں, لیکن وہ آپ کے یہ سب کچھ بتانے کے باوجود وہی کریں گے جو آپ نے کہا کہ مت کریے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اسی خبط میں مبتلا ہیں کہ میں یہ جو میں ہے یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. تو اب جو صورتحال ہے, یہ جو بوکھلاہٹ ہے, یہ جو چیخیں آپ سن رہے ہیں, یہ جو ایک دوسرے پر الزامات ناظرین آپ سن رہے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انجینئر مرزا کا کیس حقائق کی بنیاد پر اس وقت کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے. اچھا, میں نے آپ سے گزارش کی کہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے کہ ظاہر ہے یہ لوگ اگلے مرحلے پر انجینئر مرزا کی ایک بیل اپلیکیشن دائر کریں گے ہائی کورٹ میں.
کہ اس کو بیل مل جائے. لیکن اس میں جو اسد اللہ ہاشمی نے بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا کہ جتنی پروسیڈنگ ہے, اس کے جتنے ڈاکومنٹ ہیں, جتنے پروسیجرز ہیں, وہ اس فائل کا حصہ بنتے جاتے ہیں, اور فائنلی ہر مرحلے پر جو پچھلی ساری باتیں ہوتی ہیں وہ اس موجودہ بات کو پھر انفلوئنس کرتی ہیں. اب جیسے ابھی تک وہ جو اس کی کینسلیشن جو اس کی خارج ہوئی ہے بیل, وہ بھی اس فائل کا حصہ ہے. انویسٹیگیشن آفیسر کی جو تحقیقات ہیں, جو انویسٹیگیشن ہے, وہ بھی اس کا حصہ ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ بھی اس کا حصہ ہے. اور ایک بیل جو ریجیکٹ ہو چکی ہے, جو خارج ہو چکی ہے, وہ جب جائے گی تو انجینئر کی ٹیم کے وکلاء انشاءاللہ جب یہ ساری صورتحال ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں گے تو اس میں قوی امکانات ہیں کہ کیونکہ یہ ہینس آفینس ہے, اس میں اس کی بیل ریجیکٹ ہوگی, خارج ہوگی انشاءاللہ. تو ابھی نزدیک ترین تو انجینئر مرزا کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے. حالانکہ انجینئر اور اس کے شتونگڑے لونڈے لپاڑے اس وقت سوشل میڈیا کے پیار آ کے ایک دوسرے کو حوصلے دے رہے ہیں, تھاپڑیاں دے رہے ہیں, فکر نہ کرو ٹھیک ہو جائے گا, یہ ان کو خوشیاں منانے دو, یہ کچھ بھی نہیں ہے, انجینئر نے کیا ہی کچھ نہیں. مثالیں کیا دے رہے ہیں ناظرین کہ جی دیکھیں انجینئر مرزا نے تو نقل کفر کیا ہے, اور نقل کفر جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. پھر انجینئر مرزا نے جو کہا وہی بات اشرف جلالی نے کہی ہے اپنے فتوے میں, تو پھر تو یہ گناہ اس سے بھی سرزد ہوا ہے. بکواس کر رہے ہیں جناب آپ. انجینئر مرزا نے یہ بات اپنے پاس سے کہی ہے, صرف الزام لگایا ہے کرسچنز کے اوپر, کرسچنز مکر چکے ہیں, لہٰذا یہ نقل کفر ہے ہی نہیں سرے سے. اور جو آصف اشرف جلالی صاحب نے کہا اس کے لیے ثبوت موجود ہے کہ اس بندے نے یہ کفریہ کلمات ادا کیے, اور وہ اپنی بات کہنے کے لیے صرف اس کا ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں, جس سے یہ نہ مکرتا ہے نہ مکر سکے گا. سوشل میڈیا پر اس کے بیانات موجود ہیں. تو وہ ہوتی ہے نقل کفر جو جلالی صاحب نے کی, جو اس نے کی وہ نقل کفر نہیں ہے. تو ناظرین یہ کیس بڑی تیزی کے ساتھ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے, اور انشاءاللہ ویسے میں اپنی ہر ویڈیو میں اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ ہم مسلمان ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو رحم دل تھے, جن کی اخلاقیات کی دنیا مثال دیتی ہے, اور جن کی رحم دلی کی دنیا مثال دیتی ہے. ہم اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اس کی سنت کے ماننے والے ہیں. تو ہم کسی موقع پر یہ نہیں چاہتے کہ ناحق کسی شخص کی جان جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح اسلامی نظریاتی کونسل نے ساری بات کو سمجھ کے اپنی رائے دی, انشاءاللہ اسی طرح قانون بھی ساری صورتحال کو جانچ کے, اور اگر اس کے باوجود قانون سمجھتا ہے کسی بھی وجہ سے, حق کی وجہ سے یا کسی پریشر کی وجہ سے, اس کا فیصلہ بھی ہم مان لیں گے. لیکن جیسے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس نے نقل کفر نہیں کی, بلکہ اس نے ایک کفریہ کلمہ بولا ہے, تو انشاءاللہ اگر یہ یہاں سے بچ بھی گیا تو اگلے جہان ضرور اس کی سزا پائے گا, اور اس جہان میں بھی پائے گا, کیونکہ یہی حال بڑے مرزے اس کے باپ کا بھی ہوا تھا. یہی حال اس گھٹیا شخص کا ہوگا جو ہمارے علماء کو, دیکھیے ناظرین میں سمپلی ہر ویڈیو میں یہ بھی بیان کر چکا ہوں, نہ ہم فرقہ پرستی کو مانتے ہیں, ہم صرف مسلمان ہیں. ہم اولیاء اللہ کے دل سے عزت کرتے ہیں, ہم توحید کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی اس بات پر قادر نہیں کہ ہمیں کچھ دے سکے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتے ہیں, قطعاً آخری نبی مانتے ہیں. اور اس کے بعد جتنے اولیاء اللہ ہیں ہماری نظر میں یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے. انہوں نے اپنی زندگیوں میں عبادت کی, ریاضت کی, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو عزتیں دی, اور ان کی قبروں کے اوپر آج بھی میلے لگے ہیں. کوئی شخص وہاں جا کے نہ قبروں کی عبادت کرتا ہے, نہ قبروں کی پوجا کرتا ہے, نہ ان اولیاء اللہ سے کچھ مانگتا ہے, بلکہ صرف بات ہوتی ہے نیت کی. نیت اب جیسے دیکھ لیجئے انجینئر مرزا کی دل سے نیت خراب تھی تو اس کے منہ سے الفاظ نکل گئے. اب وہ لاکھ کہتا رہے کہ کرسچنز نے کہا ہے, کرسچن کہتے ہیں نہیں کہا, کیونکہ اس کی نیت بد نیت تھی. وہ بد نیت آدمی ہے, کھوٹا, جھوٹا, فراڈیا, دجال, کذاب آدمی ہے. اس وجہ سے اس کے منہ سے اس طرح کے کلمات نکلے, پہلے بھی نکلے ہیں, پھنسا صرف اس دفعہ ہے.
تو انشاءاللہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا بھی کیجئے، کوشش بھی کیجئے، رائے بھی دیجئے، دل سے بھی برا سمجھیے، اور جہاں جس موقع پر جس حیثیت میں آپ اس پہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں پلیز خدا را ڈالیے، عبادت بھی کیجئے، جو فرائض ہیں اپنے وہ بھی پورے کیجئے، یہ بھی ایک فرض ہے، اس پہ بھی پورے اتریے، شفاعت ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ۔ جب تک یہ شخص اپنے کیفر کردار کو نہیں پہنچتا ہم اپنے تئیں جو کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے۔ ہم نہیں چاہتے اس کو کوئی سزائے موت دی جائے، لیکن کم از کم اسے نشان عبرت بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی شخص اس طرح کی جرات نہ کرے، اس کو روکنے کے لیے ایک دیوار کھڑی کرنے کے لیے ہمیں، ورنہ یہاں ہر کوئی کتا بلہ آئے گا اور آ کے اس طرح کی بکواس کر کے کہہ دے گا میں نے نقل کفر کی ہے۔ ان سے ہمیں اپنی دین کی اساس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ میں سے ہر شخص، ہر مسلمان، ہر امتی اپنا حصہ ادا کرے گا، لیکن فی الحال یہ جو کہتا تھا وہ اتنی بوتل کوک کی اور وہ اتنی بڑی پیپسی اور یہ لیجئے اور ان کی چیخیں سنیے۔ آپ کی چیخیں تو یہ بکواس کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، کسی کی کوئی چیخیں نہیں تھی۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن واقعتاً جو چیخیں سننے والی ہیں وہ کوک لے کے اور پیپسی لے کے وہ اس وقت ان کی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی اور یہ دیر تک سنائی دیں گی انشاءاللہ۔ تو انجوائے کیجئے اس گھٹیا شخص کے اس انجام کو، تاکہ آئندہ کوئی شخص اس طرح کی بکواس کر کے، یہ دوسرا واقعہ ہوگا ناظرین، بڑے مرزے کے بعد یہ چھوٹا مرزا جو کہ خود کو کہتا ہے کہ میں اس سے بھی بڑا مرزا ہوں، تو اس نے ثابت کیا اس سے بڑا مرزا ہے۔ جب یہ اس سے بڑا مرزا ہے تو سزا بھی انشاءاللہ اس سے بڑی پائے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہائے 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 کتنے تانوں سٹیا تہاڈی چیخاں نکلنیاں چاہیے نے، یہ جسٹیفائی نے۔ بس ہوں تسی لگے کرا کرو، ایک وڈی بوتل رکھو، ایک چپساں دا پیکٹ، انجوائے کرو چیخاں، چپس کھاؤ پھر پیو، پھر اور ختم ہو جائے، پھر رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ایمان کی سلامتی دے، اور ہر وہ شخص جو اس گمراہی میں اس کا حصہ دار بن رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے، اپنی رحمت سے ان کے دلوں میں وہ سچ کی تصویر ڈال دیں، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ شخص فراڈیا ہے، خود پرست ہے، یہ صرف اپنی پوجا کروانا چاہتا ہے، یہ صرف اپنی میں پھنسا ہوا شخص ہے، خود پرست ہے، خود تعریفی کا شکار ہے، ذہنی مریض ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ